वेलकम बैक ख़वातीन और हज़रात, आपका प्रोग्राम सुबह हिदायत और आप हमारे साथ शामिल हैं इस प्रोग्राम में। आज हम योम फ़तह खैबर जो है वो मना रहे हैं और बहुत ही बड़ा दिन है, बहुत ही अजीम दिन है। वो दिन जो सिर्फ मुसलमानों को ही नहीं, जिसके बारे में मालूम, जो सिर्फ मुसलमान ही नहीं जानते इसकी फ़ादियत, इसकी अहमियत और इसकी तारीख़ में इसकी अहमियत के बारे में, बल्कि जो नॉन मुस्लिम हैं उन्होंने भी इस पर बहुत रिसर्च की है, बहुत सारी जो इसकी वैलिडिटी है उसको साबित किया है कि किस तरह से ये इस तरह के जो जरी जवान होते हैं, जो इमाम अली अलैहिस्सलाम की तरह बहुत कम लोग जो होते हैं, वो बल्कि मैं कहूँगी कोई आया ही नहीं। अगर आया होता तो दुनिया की जो आजकल का ज़माना है उसकी हालत कुछ इस तरह से ना होती। जी अली भाई, बहुत खूबसूरत रुबाई याद आ गई शहीद। जी बिल्कुल, ज़रूर, क्यों नहीं। खैबर में ख़ुद नबी ने कहा या अली मदद, खैबर में ख़ुद नबी ने कहा या अली मदद, हमने तो बचपन से सुना या अली मदद। मौसिन मेरी लहद का वो मंज़र अजीब था, मैंने जो ख़ुद अली से कहा या अली मदद। वाह वाह, बहुत खूब। जहाँ तक नज़रान अक़ीदत की बात है तो शौरा का काम हमेशा से ये रहा है कि वो अपने अशार के ज़रिए कौम के अंदर इनक़लाब पैदा करें। और ब्रेक पर जाने से पहले जो हमारी गुफ्तगू हो रही थी कि आज के दौर में फ़तह खैबर का जो है वो सियासी पहलू उजागर करने की इंतहाई ज़रूरत है, इस वक्त इंतहाई ज़रूरत है उसकी, कि जहाँ पर मुसलमानों के अंदर दाखिली जंग चल रही है और एक दूसरे के ऊपर हमले किए जा रहे हैं, कश्त खून का बाज़ार गर्म है। आपने आज भी कराची में देखा कि पूरी बस के ऊपर फायरिंग हुई और 40-45 लोगों को बहुत मार दिया गया वाक़या है। और ये मुसलमानों के अंदर दाखिली जंग है। बिल्कुल। और अब ये बात ढकी छुपी नहीं रह गई किसी से कि इनका गठजोड़ दुश्मन के साथ 1400 साल से है। अब इसको अल्हम्दुलिल्लाह मीडिया ने बरमला कर दिया, आश्कारा वाज़े कर दिया कि आज भी आप देख सकते हैं कि जो तकफ़ीरी हैं, जो ख़वारिज हैं, जिनको बाज़ जगहों पर इमाम काबा ख़ुद कहते हैं कि ये जहन्नम के कुत्ते हैं। अब वो और बात है कि बाद में तस्वीरें भी उन्हीं के साथ खिंचवाएँ और उनके साथ बैठ के जो है वो रसमलाई खाएं बैठ के, वो एक बात अलग है। जी बिल्कुल। मगर उन जहाँ पर बात की जाएगी तो वो ख़वारिज को जहन्नम का कुत्ता ही कहा जाएगा। तो आपने देखा कि ये जो जहन्नम के कुत्ते हैं तकफ़ीरी ख़वारिज, इन्होंने जब मुसलमानों के ऊपर हमला किया, जब ये ज़ख्मी हो जाते हैं शाम में, तो इनका इलाज कहाँ होता है? मिलिट्री फील्ड के हॉस्पिटल्स जोलान की पहाड़ियों के पास जो इसराइल के हैं, उन हॉस्पिटल्स में इनका इलाज होता है। और सब ने मीडिया के ऊपर देखा कि वहाँ के वज़ीर आज़म इन दहशत गर्दों की इयादत कर रहे हैं। तो ये गठजोड़ जो 1400 साल के अंदर जो मुनाफ़िक़त 1400 साल से चली आ रही है, वो बरमला हो गया, आश्कार हो गई। बिल्कुल। और ये नज़र नहीं आती क्या हमें? नहीं, अब तो मीडिया के उस पर नज़र आ रही है। और मतलब आँखों वालों को ये नहीं, जो जिसको नज़र नहीं आता, जो बसारत से महरूम है, आप उसे कहीं अंधा है, नहीं, वो अंधा नहीं है, वो नाबीना है, उसको तो बस नज़र नहीं आ रहा। अंधा तो वो है जो आँखें रखते हुए अक़ल का अंधा हो। अक़ल का अंधा हो। और अक़ल के अंधे उस वक़्त भी थे। अक़ल के अंधे करबला में इमाम हुसैन सलाम को पत्थर मार रहे थे, तो उन्होंने कहा क्या तुम मुझे नहीं पहचानते, मैं कौन हूँ, मैं रसूल का कौन हूँ, तुम मुझे नहीं पहचानते, मैं किसका बेटा हूँ, मेरी माँ कौन है, तुम फिर भी ये वो करते हो? कहा कि हाँ, तुम इसलिए करते हो कि तुम्हारे शकमों में हराम पड़ा हुआ है, तुम्हारी इसलिए समझ में नहीं आता, तुम इसलिए मेरे स्टेटस को नहीं समझते। तो वही चीज़ चली आ रही है, वही मुनाफ़िक़त, वही ख़ारिजियत, इसको दफन करने की ज़रूरत है। और इसके लिए फ़तह खैबर और ऐसे दिनों को मनाने की बहुत ज़रूरत है। एक और कॉलर को शामिल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम मुसीब भाई। वालेकुम नक़वी साहब, खुश आमदीद कहते हैं आपको। बहन आपको भी सलाम, मुबारकबाद पेश करते हैं आज के दिन की। शुक्रिया आपका। माशाल्लाह, मैं आपको भी मुबारकबाद पेश करता हूँ। हर उस मर्द को पेश करता हूँ जो आले मोहम्मद की सनात करता है और आले मोहम्मद को मानता है और उनकी बहादुरी, उनकी खुशी पे खुश होता है और उनकी गमी में गम करता है, उसको भी मुबारकबाद पेश करता हूँ। और बल्कि यूँ कहूँगा कि अली की ज़ात, मौला कायनात की ज़ात वो ज़ात थी कि गौर अगर किया जाए तो वो यदुल्ला भी थे, ऐनुल्ला भी थे, उरुल्ला भी थे, लिसानुल्ला भी थे। ये सारी चीज़ें उन्होंने प्रैक्टिकली साबित करके दिखा दी थी। अगर यदुल्ला की बात आई तो अल्लाह ने हाथ उठा के बुलंद करके कहा कि कहो ऐ पाक रसूल कि जिसका मैं मौला उसका अली मौला। तो ये जो हाथ उठाया ये मेरा हाथ है।
تو جب یہ ہاتھ اللہ کا ہاتھ تھا تو اللہ نے اس ہاتھ میں اپنے ہاتھ سے اپنی ذوالفقار بھیجی اللہ نے. اور اللہ نے دنیا میں ایک ہی اسلحہ آیا, یا تو یہ آئے یا حضرت داؤد کا جو لوہا ہے اس کو نرم کیا گیا. تو یہ وہ تلوار آئی جو اللہ نے اپنی طرف سے تحفے کے طور پہ پاک علی کو بھیجی, اور ہاتھ اس میں دی جس کو ید اللہ کہتے ہیں, جو اللہ کا ہاتھ تھا, کسی آرے گہرے کے ہاتھ میں جانے کی دی نہیں ہے یہ تلوار. اور پھر یہ تلوار نے ایسا انصاف کیا کہ آپ نے کئی جنگوں میں دیکھا ہوگا کہ جب مولا کائنات کسی کا جسم کاٹتے تھے, جب اس کا وزن کیا تو برابر نکلا, یعنی تلوار اتنا انصاف کرتی تھی. اور ایک دفعہ یہ بھی کہا گیا کہ ایک دفعہ جنگ میں جب کہا ایک صحابی نے کہ اگر میں ایک اور مار دیتا تو آپ کے برابر ہو جاتا, تو انہوں نے کہا تو نے انصاف نہیں کیا, میری تلوار جو ہے وہ تمہاری تلوار تو سیدھی چلی ہے, میری تلوار اس کو چھوڑ دیتی ہے جس کی ساتویں پشت میں بھی کوئی ایمان لانے والا ہو. یہ تلوار اس طریقے سے چلتی ہے. تو پھر یہی تلوار جب آئی بدر سے لے کے خندق, احد, اور احد سے لے کے خیبر تک پہنچی, تو اس تلوار کی ضرورت اس وقت پڑی جب پاک رسول نے خود کہا ناد علی مظہر الحجاز, کہ علی پہنچو مدد کو علی. تو پھر مولا کائنات پہنچے, وہ تلوار لے کے پہنچے, اور 39 دن سے جو تلواریں چلانے والے بڑے ماہر تھے ان کی تلواروں پہ معمولی سی ایک لکیر بھی نہ آئی. لیکن جب مولا کائنات پہنچے تو اسی تلوار نے ید اللہ ہاتھ اٹھایا اور جب فتح کیا. تو اب میں سارا یہ قصہ چھوڑ دیتا ہوں, ہر آدمی جانتا ہوگا, میں صرف اتنا بتانا چاہتا ہوں کہ اس فتح خیبر نے کیا کیا لوگوں کو خوشحال کیا کہ جب فتح خیبر ہوئی تو اتنا وہاں سے مال ملا کہ گلیوں میں عربیوں کے بچے جو ہیں وہ بھی اپنے ہاتھوں میں بسکٹ یا اپنے سونا لیے گلیوں میں پھرتے رہے تھے. کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ فرماتی ہیں کہ خیبر کے بعد ہمیں پہلی دفعہ کھجور پیٹ بھر کے کھانے کا موقع ملا. تو دیکھو ایک طرف تو یہ ہے, اور دوسری طرف یہ تھا کہ جب یہ مال بانٹا گیا تو مولا کائنات کو دوگنا مال ملا. لیکن جب وہ گھر لے کے آ رہے تو راستے میں بیوائیں اور یتیم ملے, تو جب انہیں ملا تو انہوں نے کہا کہ ہماری اس طریقے سے ہماری ضروریات ہیں, تو آپ نے سارا مال انہیں دے دیا. اب آگے چل کے دیکھو تو کچھ اور ملتا آپ کو. جب گھر پہنچتے ہیں تو بی بی پاک پوچھتی ہیں ان سے کہ سب لوگوں کو مال ملا لے کے آئے ہیں جو وہاں سے جنگ سے ملا ہے سارا کو, تو آپ کیا کچھ لے کے آئے ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا مجھے ملا تو تھا لیکن راستے میں اس طرح بیوائیں ملی اور یتیم ملے تو میں نے سارا مال ان کو دے دیا. گھر میں فاقہ تھا لیکن بی بی پاک نے کلمہ شکر ادا کیا, اور یا اللہ تیرا شکر ہے کہ میرے خاوند نے یہ مال اللہ کی راہ میں بیوہ یتیموں کو دے دیا. یہ ہے فتح خیبر کا اصل مقصد, جس کو کہتے ہیں فتح خیبر. یہ فتح خیبر ہے, یہ فاتح نہیں ہے. یہ فتح اس کو نہیں کہتے کہ معصوم لوگ بس میں بیٹھ کے اپنی نوکریوں اپنے بال بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے جا رہے ہیں اور ان کو گولیاں سے اڑا دیا جائے. اور یہ فتح نہیں ہے ان کی کہ جو بے گناہ معصوم لوگوں کو گلے کاٹے جائیں اور ان کو مارا جائے اور ان کی عورتوں کو اٹھا کے نیلام کیا جائے بازاروں میں. یہ فتح نہیں ہے. یہ فتح یزید نے کوشش کی تھی, اس طرح کی فتح حاصل کرنے کی کوشش کی تھی, لیکن وہ فتح کامیاب نہ ہو سکا اور قیامت تک لعنتی ہو گیا. اور اس طریقے سے لعنت اس پہ پڑی کہ اکثر ہمارے لاگر ہوتے تھے محسن نقوی, وہ کہتے ہیں کہ امام حسین کا مقابلہ کرنے کے لیے یزید سے ایسا حوصلہ چاہیے. تو ہم نے پوچھا جی وہ کیسے؟ انہوں نے کہا کسی کے پاس اتنا حوصلہ ہے کہ قیامت تک وہ لعنتوں کو پڑھیں اور وہ برداشت کرے. کیا اتنا حوصلہ رکھ سکتا ہے کوئی؟ تو یہ وہ لعنتی ہیں, یہ وہ کمینے لوگ ہیں, یہ وہ بے غیرت لوگ ہیں جنہوں نے باہر اسرائیل تک تو جا نہ سکے, بیت المقدس تو چھڑا نہ سکے, اور حرمین شریفین کو اپنا بنا کے نشانہ اور اپنا مقصد بنا کے اور حرمین شریفین کو استعمال کر کے اپنے مقاصد میں اور اس طرح مسلمانوں کے گلے کٹوا رہے ہیں اور بمبوں سے گولیاں سے اڑا رہے ہیں. اس طرح یہ فتح نہیں ہوگی. فتح حاصل کرنی ہے تو پھر وہی ہوگا جیسے خیبر میں علی آئے تھے, اس طرح علی کا بیٹا آئے گا اور اسی طریقے سے فتح کرے گا, بیت المقدس بھی چھڑائے گا اور خانہ کعبہ بھی یزیدیوں سے چھڑوائے گا. اور ہم اس کا انتظار کر کے دعا مانگتے ہیں, یا اللہ بھیج دے اس کو جس کو پردے میں چھپا رکھا ہے, اس کو بھیج دے. آج اس کی بہت ضرورت ہے. آج ہمارا بچہ خون دینے کے لیے تیار کھڑا ہے اور خون دے رہا ہے. اب بھیج دے. کس چیز کی مسئلت ہے؟
تیرے آگے ہاتھ بلا کے دعا، جوڑیاں پھیلا کے دعا مانگ رہے ہیں، یا اللہ اس فاتح خیبر کے بیٹے کو بھیج دے جو آج اسلام کو بچائے اور یزیدیوں سے بچائے، جو اپنے اندر ہی یزیدیوں کا کام کر رہے ہیں اور اسلام کو نقصان پہنچا رہے ہیں. تھینک یو جی، مہربانی، شکریہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. نعذب مولانا صاحب العصر علیہ السلام. ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. ہیلو السلام علیکم. ہلو جی کون صاحب کہاں سے؟ ہلو، ہاں جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کون صاحب کہاں سے؟ جی میں پھر سے حاضر ہوا ہوں، معافی چاہتا ہوں. میرا وہ بات عمران فضل بول رہا ہوں نٹنگم سے. جی میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں تمام مسلمانوں کو کہ خدا کا واسطہ کبھی اگر گاڑی ہے تو گاڑی کی چابی نہیں ہے یا گاڑی کے اندر پیٹرول نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کو جو لوگ مانتے ہیں وہ تو ہر چیز اللہ تعالیٰ کی عبادت میں ہے. صرف انسان ہے جو اس بات سے ہٹا ہوا ہے. یہ اتنی دیر تک اللہ تعالیٰ کی پناہ میں جا نہیں سکتے جتنی دیر تک یہ آخری امام سے لے کے پہلے امام سے کی تربیت پہ نہ جائے. میں صرف یہ کہتا ہوں کہ میں یقین کرے میرے گھر میں ایک کرسچن آ کے ٹھہرا، صرف 3 راتوں کے لیے ٹھہرا. وہ تو نہ تو وہ کسی فرقے سے تعلق کرتا تھا، وہ کرسچن تھا. جب اس نے مولا علی کی نہج البلاغہ پڑھی، یقین کرے میں اس وقت ٹی وی پہ بول رہا ہوں، میری آواز پتہ نہیں پوری دنیا میں شاید جاری ہوگی. میں پوری دنیا کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ وہ بندہ نہ تو قرآن پڑھا تھا نہ اس نے کلمہ پڑھا تھا. وہ صرف نہج البلاغہ اور مولا علی کے سرمن جو تھے وہ پڑھ کے اتنا پریشان ہو گیا، مجھے کہنے لگا کہ بتاؤ یہ آدمی کون ہے، یہ تو بڑی زبردست باتیں کر رہا ہے، یہ تو میرے پہ اپلائی ہو رہی ہے، یہ تو ان انسانوں پہ اپلائی ہو رہی ہے، یہ کون ہے. تو جب میں نے اسے کہا کہ یہ ہمارے امام ہیں تو اس نے کہا کہاں میں اس کو ملنا چاہتا ہوں. یقین کہ میں اپنے خدا کو حاضر ناظر کر کے یہ بات سنا رہا ہوں کہ اس نے کہا کہ میں اس کو ملنا چاہتا ہوں. میں کہ یہ ہمارے امام ولی ہیں، یہ جو تم پڑھ رہے ہو یہ ان کے سرمن جو انہوں نے کہا ہے یہ آج سے 1400 سال پہلے کہا ہے. بالکل. تو یقین کرے وہ پہلے تو کہنے لگا آئی ڈونٹ بلیو کہ یہ تو بالکل اپلائی ہو رہا ہے اب. تو میں نے یہی بتایا، میں نے کہا تم جاؤ اس کی ہسٹری پہ جا کے خود پڑھو. جب اس نے پڑھا تو یقین کرے 3 کے 4 دن وہ بیٹھا رہا، میرا مطلب ہے ڈیلی وہ 2-3-4 گھنٹے دیتا تھا. اور یقین کرے 1 ہفتے کے بعد اس نے مجھے کہا، مجبور کیا، مجھے کہنے لگا آئی وانٹ ٹو بیکم مسلم، میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں. میں نے کہا تم ابھی اور بول. کہتا دیٹس انف فار می کہ یہ جو بات 1400 سال پہلے کہہ رہا ہے یہ انسان، یہ جو بھی یہ بندہ ہے، یہ تو اپلائی اب ہو رہی ہیں اور یہ ایسے پتے بتا رہا ہے جو انسان کی سوچ سے بلا تر ہیں. یقین کریں نہ تو وہ وہابی تھا نہ کوئی کچھ تھا، وہ ایک سمپل کرسچن سا بندہ تھا، پڑھا لکھا بندہ تھا. اور یقین کریں میں مولانا ہمارے ہدایت ٹی وی پہ آتے ہیں، یہ ناٹنگھم مسجد میں امام بارگاہ میں اس وقت امامت کر رہے تھے. یہ جو ہدایت ٹی وی کے ڈائریکٹر ہیں مولانا عادل صاحب، یقین کریں میں ان کے پاس لے کے گیا تو اس نے وہاں پہ کلمہ پڑھا اور اتنا وہ رویا اور اتنا خوش ہوا کہ آج میری زندگی کا جو ہے نا وہ چینج ہو چکا ہے. تو ہم صرف یہی کہتے ہیں کہ کسی کو کچھ نہ کریں، صرف جا کے دیکھیں، پڑھیں، امام علی کو مولا علی کو پڑھیں. کیا بات ہے. اور پڑھنے کے بعد خود فیصلہ کریں. یہ چھوڑ دیں دل کے اندر جو انہوں نے محاذ کھڑے کیے ہوئے ہیں، یہ شیعہ وہ سنی وہ فلاں، یہ عام انسان صاحب عقل جو ہے بالکل وہ صرف مولا علی کی تعلیمات کو پڑھ لے اور اس کے بعد خود فیصلہ کر لے. کیا بات ہے. ماشاء اللہ. السلام علیکم. جزاک اللہ الخیر. ماشاء اللہ. مولا علی کی کیا بات ہے، مطلب کہ کہاں سے فضائل شروع کیے جائیں اور کہاں پہ ختم ہم ہو. جیسے عام انسان جو ہیں وہ تو ان کو اس طرح سے کیچ ہی نہیں کر سکتے. جی ہیلو السلام علیکم. ہاں ہیلو السلام علیکم. یعنی مدد. جی وعلیکم السلام. جی کون بہن کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی میں سندھ پاکستان سے صبا بات کر رہی ہوں. جی جی خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو پروگرام میں. آپ کے شکریہ، آپ کے پروگرام کے واسطے میں مبارکباد دیتی ہوں آپ تمام سر کو اور امام زمانہ کی خدمت میں. جی آپ کو بھی مبارکباد دیتے ہیں ہم. جی آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے. بہت شکریہ. اور بس میں ریکویسٹ تھی کہ فرحان علی وارث کو کبھی انوائٹ کریں پروگرام میں پلیز. جی انشاءاللہ ضرور ہم اس کا انتظام کریں گے اور آپ کی جو فرمائش ہے اس کو ضرور پورا کرنے کی کوشش کریں گے.
جی ہمیں اس کی فین ہوں، بہت اچھے لوہے پڑھتے ہیں، بہت جی، اچھے قصیدے اس کے. انشاءاللہ جلدی لاتے ہیں. انشاءاللہ جلدی ہم ان کو اپنے پروگرام میں جی. بلائیں گے. اور کچھ کہنا چاہیں گی آپ؟ ہاں، اور اس میں لائیو کال کا بھی طریقہ، لائیو کال کا سسٹم بھی ہو، ہمیں بات کر سکے تاکہ ہم. بالکل انشاءاللہ ضرور ہم ایسا ہی کریں گے. اگر وہ ہمارے پاس آئیں گے تو یقیناً اپنے جو فینس ہیں، جو ناظرین ہیں ہمارے ہدایت کے، ان سب سے جو ہے وہ بات کرنا بھی پسند کریں گے. تو بالکل ہم اس پہ جو ہے غور کریں گے، انشاءاللہ جلدی بلائیں گے. اور کچھ کہنا چاہیں گی آپ؟ جی ایک شعر پڑھنا چاہوں گی مولا کی شان میں. جی جی کہیے. جی جو مشکل چالتا ہے اسے علی کہتے ہیں، جو قسمت بنائے اسے بطول کہتے ہیں، محمد سے لے کر حسن تک سبھی نے حسین کو چاہ، لیکن جسے حسین نے چاہا اسے عباس کہتے ہیں. سبحان اللہ، ماشاءاللہ، بہت خوب، بہت شکریہ آپ کا. آپ کی آپ نے اتنی دور سے کال کی، بہت مہربانی آپ کی. جی اور کچھ کہنا چاہیں گی آپ؟ جی اور بس جی، اور عرفان حیدر آپ کی صاحب کی مجلس سے نشر کریں ہدایت ٹی وی پر کبھی. انشاءاللہ جی بالکل ضرور. آپ کی فرمائشیں ہم نے نوٹ کر لی ہیں. انشاءاللہ جو ان پہ عمل ہے وہ ہم جلدی کریں گے اور آپ کو دیکھنے کو یہ ملیں گی. بہت شکریہ آپ کا بہن. جی شکریہ. خدا حافظ. آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے. آپ اللہ حافظ. بہت شکریہ. جی اتنی دور سے ہمیں کال کرتے ہیں، ہمیں پروگرامز کو دیکھتے ہیں، تو یقیناً ہدایت کی جو محنت ہے وہ رنگ لے آتی ہے، اور ہمیں جو ریوارڈ ہے اس کا وہ فوراً مل جاتا ہے جب آپ لوگوں کی محبت اور آپ لوگ جب ہمارے سارا دن جو پروگرام ہے ان کو پسند کرتے ہیں. وہ ہمارے لیے بہت اہمیت کے حامل ہوتے ہیں. کال سے پہلے گفتگو ہو رہی تھی جی امیر المومنین کے فضائل کے اوپر، تو حدیث یاد آئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تمام سارے سمندروں کا پانی سیاہی بن جائے اور اس سے مولا علیہ السلام کے فضائل لکھنے کی کوشش کی جائیں تو وہ سیاہی ختم ہو سکتی ہے، یا علی آپ کے فضائل ختم نہ ہوں گے. اور اگر میں آپ کے فضائل لوگوں کو بتا دوں تو ایک تو وہ تحمل نہیں کر سکتے، دوسرے وہ آپ کے پیروں کے نیچے کی خاک اس کو بحیثیت تبرک اٹھا کر لے جائیں گے. ایسے ایسے عظیم ورثے، ایسے ایسے نور کے ستون، خدا کی حجت کاملہ، مگر آپ دیکھیں اس سے مسلمانوں نے فیض حاصل نہیں کیا. جامع مسجد کوفہ میں خطبہ دیتے ہیں تو لوگ سوال کرتے ہیں، تو آپ ان سوالوں کا کیلیبر دیکھیں ذرا کہ بے تو کے سوال کیا ہے. جہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ سلونی سلونی، مجھ سے پوچھ لو اس سے قبل کہ میں تمہارے درمیان نہ رہوں، اور میں زمین سے زیادہ جو ہے وہ آسمانوں کے راستے جانتا ہوں. اگر آج کی قوموں کو یہ وہ ٹائم نصیب ہوتا تو آپ یقین کریں کہ وہ ان کے جیسے کہ ابھی ہمارے کالر نے بتایا کہ اس نے نہج البلاغہ پڑھ کے اور اس کو درک کیا اور ایمان لے آیا. کتنے بد نصیب تھے وہ لوگ جن کے سامنے کہا جا رہا تھا، کہہ رہے تھے، اور آج بھی اس سے کم بد نصیب نہیں ہے کہ صرف دشمنی اور بغض دل میں رکھ کے اور چلے آئے ہیں ان کی بیٹی کا حرم مسمار کرنے کے اس میں، اور جا کے علاج اسرائیل میں کراتے ہیں. آپ دیکھیں کتنی بدبختی و شومی ہے پوری امت کی کہ جو بے پناہ خزائن تاریخی حیثیت سے اپنے اندر رکھتی ہو اور ایسی شخصیات موجود ہوں. مطلب شہید بھی تو زندہ ہے. آج کیا معجزے نہیں ہوتے؟ آج کیا وہ مدد نہیں کرتے، نصرت نہیں کرتے؟ ان کا مکتب موجود، ان کا بیٹا غیب میں موجود، مگر کیا ہے کہ اس کو مانیں گے نہیں، دشمنی کیے جائیں گے اور تباہی اور بربادی کا سامان کیے جائیں گے. کاش کہ وہ دن قریب آئیں کہ خوارج کی سرکوبی ہو اچھی طرح سے، اور مسلمانوں کے اندر جو ہے وہ بھائی چارہ اور ہم آہنگی پیدا ہو، اور وہ صرف اسی صورت سے ہوگی جب مولا علی علیہ السلام کی تعلیمات کو بغیر کسی تعصب کے عام کیا جائے گا، اور اس پر سے یہ چھاپ ہٹائی جائے گی کہ یہ تو صرف جو ہے وہ شیعوں کے امام ہیں. اس سے ہٹا کے جب امام پورے مطلب مولائے کائنات ہیں، اشرف الناس ہیں، اشجع الناس ہیں، صاحب لواء الحمد ہیں، صاحب حوض کوثر ہیں، امام المتقین ہیں، امام العارفین ہیں، داماد پیغمبر ہیں، امیر المؤمنین ہیں، کوئی ایک پہلو ہو تو انسان بات کرے. آپ کے مطلب ہزارہا پہلو ہیں. آپ اپنی پوری زندگی میں اس ایک پہلو کو بھی کور نہیں کر پاتے ہیں. وہی تو اسی پہ تو بات ہو رہی ہے کہ پھر اتنی بڑی شخصیات آپ کے پاس موجود، ان کا مکتب موجود، آپ دشمنی کیوں کرتے ہیں؟
یہ نفاق بدقسمتی ہے. دیکھیں اللہ نے ان کے لیے یہ فیض لکھا ہی نہیں ہے, یہ سعادت لکھی ہی نہیں ہے کہ وہ اس جو بہتا ہوا علم کا دریا ہے اس سے جو ہے وہ کچھ حاصل کر سکیں, اور مسلسل وہ اڑے ہوئے ہیں اپنی اس بغض پہ, جہالت پہ, اس سے نقصان تو پوری امت کا ہو رہا ہے, بالکل اپنا فائدہ نہیں اسے اٹھا رہے. کسی بھی جو نان مسلم مفکر کی, کسی اسکالر کی, کسی کی ضرورت ہی نہیں رہتی ان کی باتیں پڑھ لینے کے بعد اور اس پہ غور و خوض کر لینے کے بعد کچھ بھی کسی چیز کی ضرورت نہیں رہتی. کلام ہے نا وہ, مطلب میں بارہا اس چیز کو عرض کرتا رہا اور علماء سے تو بہت اس پہ باقاعدہ تفصیل کے ساتھ بیان ہوتا رہا کہ کلام الامام, امام الکلام, کہ امام کا جو کلام ہوتا ہے وہ کلاموں کا امام ہوتا ہے. اور جیسے وہ نہج البلاغہ پڑھ کے اٹریکٹ کیوں ہوا, کیونکہ اس نے اس طرح کی گفتگو اور اس طرح کے معنی اور اس طرح کا لہجہ, اس طرح کی شائستہ گفتگو اس نے نہیں سنی اس پہلے, کیونکہ یہ وہ ہے جو چھن کے علم بالکل جو ہے وہ, مطلب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے علم بھرایا ہے جیسے پرندہ اپنے بچے کو علم بھراتا ہے. مولا خود فرماتے ہیں مجھ کو اس طرح سے چیزیں نبی کریم سے ملی ہیں, اس طرح سے ان کو جو ہے وہ علم ٹرانسفر کیا گیا ہے. مطلب وہ لسان ہے گویا لسان وحی, وہ جب بات کرتے ہیں اس کی خوبصورتی یہ ہے کہ وہ جو بھی بات کریں گے وہ کہیں گے قال پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, میں نے نبی کریم سے یہ سنا. آپ سارے ائمہ کا سلسلہ دیکھ لیں, تمام اقوال پڑھ لیں, ہر جگہ یہ ہوگا کہ ہمارے جد ہمارے والد سے بزرگوار سے ان کے والد ہوتے ہوئے سلسلہ جا کے نبی کریم کی ذات اقدس میں منتہی ہوگا کہ ان سے یہ روایت موجود ہے. یہ سلسلہ دنیا میں آپ کو کہیں ملے گا نہیں, اتنا منظم, اتنا اس کے اندر نظم اور اتنا اس کے اندر ترتیب جو ہے کہ وہ تمام چیزیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے اس نور کو جو خدا نے آپ کو عطیت کیا وہ اس کا پرچار کیا گیا. اب جب اس کو دشمنی کا ذریعہ بنائیں, اس سے بغض رکھیں, اس سے حسد کریں, اس سے علم کریں, اس کے ساتھ جو ہے وہ جو ہے نبرد آزمائی کریں گے, تو یہی چیزیں پیدا ہوں گی معاشرے میں جو آج پیدا ہوئی ہیں کہ نفرت ہے. اور ہماری جو مسلمان قوم ہے پوری دنیا میں سب سے زیادہ افراتفری کا شکار ہے, علمی اور سائنسی میدانوں سے بہت پیچھے ہیں. اور مطلب آپ ہماری نئی جنریشن سے بات کریں, تمام مسلمان فرقوں کو جمع کر کے آپ دیکھیں وہ آپ کو اس حوالے سے کچھ بتا ہی نہیں پائیں گے, حالانکہ اسلام کے دامن میں عظیم خزائن موجود ہیں, ایسے تاریخی حقائق موجود ہیں, ایسا ورثہ موجود ہے, ایسا مکتب موجود ہے جو قیامت کے آخری دن تک انسان کی تمام مشکلات کا احسن جواب دینا جانتا ہے. مگر اس سے جو ہے وہ جان بوجھ کے دانستہ طور پہ وہ ہے وہ امت کو غافل رکھا جاتا ہے. صرف کیا ہے, صرف دشمنی میں, صرف نفاق کی وجہ سے. اگر اس کو ترک کیا جائے اور زانو ادب طے کیے جائیں محمد و آل محمد کے سامنے, باب العلم کے سامنے, تو پھر کیا رہ جاتا ہے؟ علم کے خزائن ہیں جو انسان کے اوپر کھل جائیں گے اور اس کی زندگیاں جو ہیں وہ بالکل تبدیل ہو کے رہ جائیں گی. بے شک یہ آج کے دن منانے کا مقصد یوم فتح خیبر کو دوبارہ ڈسکس کرنے کا ذکر ہماری حیثیت نہیں کہ ہم فتح خیبر کے پہلوؤں پہ جو ہے وہ بات کریں. خدا نے جتنا چاہا, جتنی سعادت دی, اتنی گفتگو کی, جتنی حیثیت تھی بس اتنی بات کی, اس سے زیادہ جو ہے وہ ہمارے پاس نہیں تھا. امید کریں گے کہ یہ پروردگار کی بارگاہ میں اور چہردہ معصومین کی بارگاہ میں قبول و مقبول ہو, اور ہمارے ناظرین کے لیے اس سے اتحاد امت پیدا ہو, امت کے اندر اتحاد پیدا ہو, اتفاق پیدا ہو, محبت پیدا ہو, اور ہم ایک دوسرے کو جو ہے وہ برداشت کرنے کا سلیقہ سیکھیں. جی بالکل علی بھائی, ہمارا ہر جو بھی دن منانے کا جو مقصد ہوتا ہے وہ جیسا کہ ہم آپ کو ہمیشہ بتاتے ہیں کہ تھوڑا سا اپنے آپ کو تھوڑی سی مصروف زندگیوں میں سے وقت نکال لیں اور سوچیں, اور یہ جو رہبر ہمارے پاس موجود ہیں, جن کی تعلیمات ہمارے پاس موجود ہیں, ان سے بڑھ کر اور کوئی رہبر ہو نہیں سکتا. اور یہ وہی باتیں ہیں جو کہی گئی ہیں, جو اللہ نے قرآن میں کہی گئی تھیں, ذرا ہمارے لیے تھوڑا اس کو مزید کھول کر بیان کیا گیا, مزید ایکسپلینیشن دی گئی اس کی. اور یہ بھی ایک ان کی ذمہ داری تھی, یہ بھی ان کا ایک ہمارے پہ احسان تھا کہ انہوں نے ہمیں جو ہماری عام عقل, ہم ناقص العقل ہیں, ہماری عام عقل ہے جو اس درجے پر نہیں پہنچ سکتی جہاں اولیاء کی پہنچ سکتی ہے, تو اس لیے ان کو ہمیں مزید جو ہے اس کو کھول کر بیان کیا گیا. اس سے ہم فائدہ نہیں اٹھائیں گے تو یہ ہماری ہی بدقسمتی ہے, اور اس کے بارے میں مزید کیا کہہ سکتے ہیں. جاتے جاتے کیفی اعظمی کی ایک 2-4 اشعار جو ہیں وہ آپ کی خدمت میں عرض کرتی جاؤں, اس کے بعد انشاءاللہ پھر آپ سے کل ملاقات ہوگی. علی بھائی, آپ کچھ ناظرین سے کہنا چاہیں گے جاتے وقت؟
جاتے وقت وہی میسیج ہے، دوبارہ میں اسی بات کی تکرار کروں گا کہ یہ دن جو ہیں وہ بہت امپورٹنٹ اور بہت اہم ہیں، کہ یہ ہمارا تاریخی ورثہ ہے، یہ ہماری جو ہے وہ اسلام کی لازوال جو ہے وہ تاریخ ہے، جو کہ آنے والی ہر نسل کے لیے بالکل اس تفسیر کی طرح جو کہ ہر نسل کو اس کی عین زندگیوں کے مطابق، ان کے عین کلچر کے مطابق ان کا جواب دیتی ہے۔ اگر ہم آج بھی تاریخ خیبر کو اور اس کے سیاسی اور تمام پہلوؤں کا جائزہ لیں گے تو آج بھی جو دشمن کا خیبر ہے وہ لرزنا شروع ہو جائے گا، اور آج بھی ہمارے اندر جو ہے وہ حماسیت اور جو ہے وہ شجاعت حیدریہ کے جو کرشمہ ہے اور جو اس کی جو گرمی ہے وہ ہم آپ اپنے اندر پائیں گے۔ تو آج کا دن منانے کا مقصد ہی یہی ہے کہ اپنی نئی نسل کو اس ورثے سے آشنا کرایا جائے جو کہ ہمارے اسلام کے دامن میں موجود ہے۔ جی بہت شکریہ علی بھائی، آپ کو یہ 2 شعر ہیں ان کہتی جاؤں گی اور پھر انشاءاللہ آپ سے اجازت چاہوں گی۔ حریت کو آج پھر ہے ابن حیدر کی تلاش، وقت کو پھر ہے کروڑوں میں بہتر کی تلاش، زندگی کو پھر ہے ایک جاں باز رہبر کی تلاش، پھر جوانی کھونے کو ہے وہ نشان حریت، پھر ہوئی ہے دوش عباس دلاور کی تلاش، پھر حمیت اٹھی ہے، پھر ہے عزت گرمکار، پھر ہوئی ہے زندگی کو جوش اکبر کی تلاش، دیکھنا کیفی نشان حریت لہرائے گا جب جہاں کو عزم شیر کربلا مل جائے گا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ کی فون کالز کا بہت شکریہ۔ انشاءاللہ کل ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ اپنے اور اپنے ارد گرد رہنے والوں کا بہت سارا خیال رکھیے گا، اور اب ہمیں اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔